सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है शूटर। ये स्नाइपर के सिलसिले का पार्ट 3 है और आप सुन रही हैं शूटर की किस्त नंबर 16। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। दो स्नाइपर होने की सूरत में एक स्नाइपर तो जनूबी जानिब मौजूद हो सकता था और दूसरे के लिए सबसे बेहतरीन जगह वो हो सकती थी जहां से मैं भागने की कोशिश करता। भागने के लिए सबसे बेहतरीन अकबी रास्ता था और जिस तरह मुझे ये बात मालूम थी बैना मुखालिफ स्नाइपर भी इसका अंदाज़ा लगा सकते थे और इसके बाद उनकी सारी तवज्जो अकबी रास्ते पर ही मबजूल होना थी और मुझे ऐसे रास्ते की ज़रूरत थी जहाँ से मैं स्नाइपरों का शिकार बनने से बच जाता। मैं मोहतात अंदाज में चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। अचानक एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर एक औरत बाहर निकली। काली जीन्स, बामुश्किल रानों को छूता हुआ सफ़ेद कढ़ाई किया हुआ काला कुर्ता और चमड़े की जैकेट जिसकी रसाई पतली कमर ही तक हो पाई थी। सर पर गर्म टोपी पहनी थी जिसने माथे को ढांप लिया था। टोपी के नीचे से झलकने वाले काले घुंघराले बाल कांधों को छू रहे थे। मुझ पर सरसरी नज़र डालकर वो आगे बढ़ गई थी। बात सुने, मैंने एकदम फैसला करते हुए उसे आवाज़ दी। गर्दन मोड़ते हुए उसने हैरानी भरी सवालिया नज़रों से मुझे घूरा। मैं बराह रास्त मुद्दे पर आया। एक छोटी सी सहूलत चाहिए थी। चेहरे पर इनकबाज लिए उसने बेइतनाई से कहा, बोलें। मैं जल्दी से बोला, मैं मुंबई से फ़कत बाड़ मीर देखने आया हूँ, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के रास्तों से बिल्कुल अनजान हूँ। बराए मेहरबानी क्या आप मेरी रहनुमाई कर सकती हैं? मैं अच्छा मुआवजा दे सकता हूँ। उसके लबों पर मध्यम सा तबस्सुम उभरा। मैं कोई टूरिस्ट गाइड नहीं हूँ, जानता हूँ, इसीलिए तो बराए मेहरबानी कहा है। सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि अपनी कार में आपको एक मर्तबा लिफ्ट दे दूँ, वो भी अगर आप उसी तरफ जा रही हैं जिधर मैंने जाना है। काफ़ी है। मैंने मफलर चेहरे के गिर्द लपेटते हुए खुश दिली से सर हिला दिया था। उसने कदरे अचंभे से कहा, पूछा नहीं मैं कहाँ जाऊँगी? ज़रूरत ही नहीं है, मेरे लिए तो मुकम्मल इलाका ही अनजान है। आपकी मैयत में मैं एक सड़क की सैर ही ज़रूरत से ज़्यादा है। उर्मिला, उसने मुस्कुराते हुए मुसाफिर को हाथ बढ़ाया। आकाश, उसका हाथ थामकर मैंने अपना नाम दोहराया और उसके हाथ पर गिरफ्त में रखते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगा। वो हंसी। ये हाथ सिर्फ तारुफी मुसाफिर को दिया था। उसका हाथ छोड़ते हुए मैं जल्दी से बोला, ओह माजरत, खुशफहमियाँ भी इंसान को शर्मिंदा करवा देती हैं। वो मायनी खेज अंदाज में बोली, काफ़ी तेज़ रफ्तार दिख रहे हो। मैं मस्किनत से बोला, तेज़ रफ्तार होता तो अकेला नज़र आ रहा होता। वो खिलखिला कर हंसी। मुझ पर यह हरबे कारगर नहीं होने वाले। मैं अफसुर्दगी से बोला, मुझ जैसे अनाड़ी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। इस दौरान में हम होटल के हाल में निकल आए थे। मैं उसके साथ मुमकिन हद तक जुड़ कर चल रहा था। बज़ाहिर उसकी तरफ मुतवज्जा था, बातिन नज़रें पूरे हाल का जायज़ा ले रही थी, मगर कोई मशकूक शख्स नज़र नहीं आया था। पार्किंग होटल की असल इमारत के बगल में बनी थी। वो नए मॉडल की सुर्ख रंग की कार की तरफ बढ़ गई। चाबी चैन का बटन दबाते ही उसने कार गैर मुकफ़िल की और स्टीयरिंग सीट संभालते हुए मेरे लिए दरवाज़ा गैर मुकफ़िल कर दिया। मैंने निशिस्त संभाली और बैग पाँव में रख लिया। यकीनन उर्मिला मेरे लिए गैबी इमदाद साबित हुई थी। उसने मशवरा दिया, बैग पीछे रख दें। मैं मज़ाहिया अंदाज में बोला, इसमें कीमती सामान है, इसलिए बेहतर है यहीं रहे। वो मायनी खेज अंदाज में बोली, बड़े नाकदरे हो, कीमती चीज़ों को पाँव में रख रहे हो। मैं तुर्की ब तुर्की बोला, हमेशा इसे गोद में रखता हूँ, लेकिन अब सोचा है कि बेजान चीज़ की जगह तो पाँव ही में बनती है। उसने मुतरन्नम कह कहा बुलंद करते हुए बेबाक अंदाज में कहा, किसी जानदार चीज़ को देख कर तो ये ख्याल नहीं आया। मैं खफीफ हुआ, अब इतना भी तेज़ नहीं हूँ मिस। वो बेबाकी से बोली, मैं अपनी बुटीक चलाती हूँ, अभी एक मोअज़्ज़िज़ गाहक की शिकायत पर उसके पास गई थी। अलबत्ता आज रात को फारिग हूँ तो आप किस्मत आजमाई कर सकते हैं। मैंने सर खुजाते हुए मस्किनत से पूछा, सुबह सवेरे यहाँ पहुँची हो या रात ही से इधर हो? वो बेपरवाही से बोली, शायद ये इतना ज़रूरी सवाल नहीं है जिस पर वक्त ज़ाया किया जाए। मैंने धीरे से सर हिलाया, अच्छा जवाब है। मुझे तिरछी नज़रों से घूरते हुए वो मौजू पर आई। तो क्या सोचा? वो कार मोड़कर बाजार में घुसी। मैं एकदम बोला, बस यहीं उतार दो। मुझे गुस्से से घूरते हुए उसने ब्रेक लगा दी। धन्यवाद मिस उर्मिला, ये कहकर मैं नीचे उतर गया था। बदतमीज़, तैश भरे अंदाज में कहते हुए वो आगे बढ़ गई थी। यकीनन मुझ जैसे नाकदरे से उसे मायूसी हुई थी।
میں نے بے ساختہ ابھرنے والے کہے کو بمشکل روکا اور دستی گھڑی پر وقت دیکھنے لگا۔ سوئیاں 10 کا ہنسا عبور کرتی نظر آئی تھیں۔ میں بس اڈے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے باڑ امیر کے مضافاتی گاؤں اڑکا جانا تھا۔ اس کا فاصلہ شہر سے 15-20 کلومیٹر سے زیادہ نہیں تھا۔ وہاں اس شخص کو ملنا تھا جو مجھے سرحد پار کروا دیتا۔ اپنے اوپر ہونے والے پے در پے حملوں پر مجھے اچھی خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ گو میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں تھا کہ خود ساختہ انا کی خاطر دشمن سنائپروں سے نبٹتا رہتا۔ بلا شبہ وہ میرے پیچھے پڑے تھے اور مجھے نیچا دکھانے کو آنکھ مچولی کھیل رہے تھے، لیکن مجھے ذاتی دشمنی کی بنا پر وقت کا ضیاع قبول نہیں تھا۔ کسی بے مقصد جنگ کا حصہ بن کر مجھے کیا ملتا؟ اگر وہ سمجھتے تھے کہ مجھ سے اچھے سنائپر ہیں تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس کا برا منایا جاتا یا اسے چیلنج کرنے کی ضرورت پڑتی۔ بھارت کا ہر سپاہی اور ایجنسی کا ہر کارندہ میرا دشمن اور خون کا پیاسا تھا، تو کیا ہر ایک کا خاتمہ میری ترجیح ہونا چاہیے تھی؟ بے شک ایسا ہونا بالکل ناممکن تھا۔ دشمن ملک سے جان بچا کر نکل جانا میری فتح تھی، اور اگر مارا جاتا تب بھی کامیاب تھا کہ یہی ایک مسلمان کا شیوا ہوتا ہے، دین کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر دشمن سے لڑے اور غازی بن کر لوٹے یا شہید بن کر امر ہو جائے۔ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ آب حیات کا ایک گھونٹ پینے والا کبھی نہیں مرتا۔ اب آ کر پتہ چلا کہ وہ شہادت کی موت کا گھونٹ ہوتا ہے جو انسان کو ہمیشہ کی زندگی بخش دیتا ہے۔ بس اڈے سے مجھے اڑکا کے لیے ویگن مل گئی تھی، البتہ سواریاں پوری ہونے میں آدھ پون گھنٹہ ضرور لگا تھا۔ باڑمیر ایک صحرائی شہر ہے اور یہ آگے جا کر پاکستان کے صحرائے تھر سے مل جاتا ہے۔ یہ مسلسل صحرا بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں زندگی نہایت ہی مشکل اور دشوار گزار ہے۔ صحرا میں 1-2 مشق کر چکا تھا، لیکن کسی مشن وغیرہ سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ ریت میں پیدل چلنا کتنا دشوار ہے اس کا اندازہ صحرا کے باسی کر سکتے ہیں یا وہ جنہیں صحرا سے پالا پڑ چکا ہو۔ سڑک بہترین تھی۔ اڑکا تک ویگن نے 20-25 منٹ سے زیادہ نہیں لگائے تھے۔ اڑکا میں اترنے والا میرے علاوہ ایک اور شخص تھا۔ حلیے سے اندازہ ہوا کہ وہ اڑکا ہی کا باسی تھا۔ ویگن ہمیں اتار کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس نے سرسری نگاہ مجھ پر ڈالی اور آبادی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں صورت سے بولا، بھائی کیا آپ مہیش بابو کی رہائش تک میری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ قدم روکتے ہوئے اس نے گردن موڑی اور شمال کی جانب ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، آبادی سے ہٹ کر جو مکان نظر آ رہا ہے وہ مہیش بابو ہی کا ہے۔ دھنیہ واد۔ اس کا شکریہ ادا کر کے میں اکیلے مکان کی طرف بڑھ گیا جو عام آبادی سے قریباً فرلانگ بھر کے فاصلے پر تھا۔ عمارت نے بہت بڑے رقبے کو گھیرا ہوا تھا۔ وہ فارم نما عمارت تھی جس کی 4 دیواری 1.5-2 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں تھی۔ 4 دیواری میں ہر چند فٹ کے فاصلے پر سیمٹ کے ستون نصب تھے جن کے درمیان مضبوط تاروں کا جال لگا ہوا تھا۔ 4 دیواری کے اندر قطار میں سایہ دار اور پھلدار درخت لگے تھے جو صحرا میں نخلستان کا نظارہ پیش کر رہے تھے، البتہ درختوں کی بلندی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ سائے یا پھلوں سے استفادہ کیا جا سکتا۔ یقیناً یہ کاشت 1.5 سال کی محنت کا نتیجہ تھی۔ عمارت کے داخلی دروازے پر ایک چوکیدار موجود تھا۔ دروازہ بھی لوہے کی مضبوط سلاخوں کا بنا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرہ بھی بنا تھا جو چوکیدار کی رہائش کے لیے تھا۔ دروازے سے اندرونی عمارت تک سیمٹ کی پختہ روش بنی ہوئی تھی۔ اندرونی عمارت کے دائیں پہلو پر ایک برآمدہ نظر آ رہا تھا جو شاید گیراج کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس وقت بھی وہاں 3 جیپیں موجود تھیں۔ برآمدے کے سامنے ایک چھوٹا سا چبوترا تھا جو باقی زمین سے 2.5-3 فٹ بلند تھا۔ چبوترے کے اطراف میں پھولوں کی کیاریاں بنی تھیں اور کیاریوں کے بیچوں بیچ سبزہ زار تھا۔ سبزہ زار پر کرسیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر چند افراد بیٹھے خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ کسی خاص موضوع پر تبادلہ خیال کر رہے ہوں۔ اندرونی عمارت کی عقبی جانب دائیں اور بالکل پیچھے ہٹ کر ایک اور کمرہ بنا تھا۔ یقیناً وہ نگرانی کی غرض سے بنایا گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی چوکیدار نے دروازے کے قریب ہو کر انکشاف کیا، یہاں آنا منع ہے، کسی مسافر کو سیر کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ میرے کندھوں پر SR-1 کا بیگ دیکھتے ہوئے اس نے مجھے کوئی ایسا مسافر سمجھا تھا جو سیر سپاٹے کو وہاں آیا ہو۔ میں نے پوچھا، مہیش بابو سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا، کیا ملاقات طے ہے؟ میں نے خفیہ کوڈ اگلا، کیا ہنگامی طور پر ملنے والوں کو بھی ملاقات کا وقت طے کرنا ضروری ہوتا ہے؟ بالکل ضروری ہوتا ہے۔ اگر ملاقات طے نہیں ہے تو تم تشریف لے جا سکتے ہو، تب اس سے مل کر ملاقات کا وقت بھی طے کر لیتا ہوں۔ پدھاریے مہاراج۔ پہچان کے کوڈ مکمل ہوتے ہی اس نے دروازہ کھول کر مجھے خوش آمدید کہا۔ میں نے قدم اندر رکھے، دروازہ بند کر کے وہ میرے ساتھ چل پڑا۔
سبزہ زار میں 5 افراد براجمان تھے۔ ہمیں اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ متوجہ ہو گئے تھے۔ قریب پہنچنے پر چوکیدار نے ایک ادھیڑ عمر مگر جسمانی لحاظ سے مضبوط شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابو جی، مہمان نے خفیہ کلمات درست ادا کیے ہیں، ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو۔ مہیش بابو نے نشست چھوڑتے ہوئے چوکیدار کو جانے کا اشارہ کیا۔ اس کی تقلید میں باقی بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ تمام کی شکلیں چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھیں کہ وہ کوئی عام سے دیہاتی ہرگز نہیں تھے۔ میں نے فردن فردن تمام سے مصافحہ کیا اور مہیش بابو کے اشارے پر نشست سنبھال لی۔ مہیش بابو براہ راست مطلب پر آیا، تو تم جانے کے لیے تیار ہو کر آئے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے خوشخبری سنائی، ٹھیک ہے آج رات ہی نکلیں۔ میں نے مسرت کا اظہار کیا، یہ تو اچھی خبر ہے۔ وہ ہنسا، کیا تم مہینہ بھر آرام کا ارادہ لے کر آئے تھے؟ میں نے صاف گوئی کا دامن پکڑا، نہیں، مگر یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی کام ہو جائے گا۔ اس کا ایک کارندہ فخر سے بولا، مہیش بابو ملاقات کا وقت ہی تب طے کرتا ہے جب کام تیار ہوتا ہے۔ مہیش کو مہمان نوازی کے تقاضے یاد آئے، ٹھنڈا یا گرم کھانے سے پہلے سے چلے گا یا بعد میں؟ میں بے تکلفی سے بولا، چائے پلوا دیں۔ وہ اپنے ایک آدمی کو مخاطب ہوا، وکرم چائے کا بتا دو۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ مہیش بابو نے میرے بیگ کی طرف اشارہ کیا، بس یہی سامان ہوگا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ بہتر ہے، اس نے تحسین آمیز انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ میں نے پوچھا، کس وقت نکلیں گے؟ اس نے بتایا، رات کا کھانا کھا کر نکلیں گے۔ میں نے پسندیدگی سے سر ہلا دیا۔ اسی دوران میں وکرم چائے کا بتا کر واپس آ گیا تھا۔ وکرم اور مہیش کے علاوہ وہاں 3 افراد اور بھی موجود تھے، مگر کسی نے ان کا تعارف کروانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میں نے بھی زیادہ دلچسپی لینا مناسب نہ سمجھا کہ ان کا ساتھ عارضی تھا۔ انڈیا کی سرحد عبور کروانے کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہو جانا تھی۔ سرحد پار کروانے والے گروہوں کی اکثریت اسمگلر پیشہ ہوتی ہے۔ وہ اطراف کی سرحدوں سے صرف آدمی ہی پار نہیں کرواتے، مختلف اشیاء کی بھی ترسیل کرتے ہیں۔ افراد کو سرحد پار بھیجنے کے عموماً 2 طریقے ہوتے ہیں، یعنی ایک ملک کی سرحد پار کروانا یا دونوں ممالک کی سرحد عبور کروانا۔ جرائم پیشہ افراد تو دونوں ممالک کی سرحد عبور کرنے میں دلچسپی لیتے ہیں کہ وہ ہر 2 ممالک کی سرکار سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ البتہ جاسوس وغیرہ یا ایسے لوگ جنہیں بحالت مجبوری سرحد عبور کر کے اپنے ملک میں جانا ہو، انہیں صرف دشمن ملک کی سرحد عبور کرنے سے دلچسپی ہوتی ہے، اور وہ معاوضہ بھی صرف ایک سرحد کو عبور کرنے کا ادا کرتے ہیں۔ میں نے بھی صرف انڈیا کی سرحد عبور کرنی تھی۔ اس بارے میں پنڈت دنیش رام مجھے تفصیل سے بتا چکے تھے۔ مہیش بابو کے کارندے آپس میں گپ شپ کرنے لگے۔ وہ اپنے ایک ساتھی کو چھیڑ رہے تھے جو کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار تھا۔ لڑکی پڑھی لکھی تھی اور اس کی تعلیم واجبی سی تھی۔ ان کے کہکہوں میں مہیش بابو بھی حصے دار تھا۔ ان کے درمیان باس اور کارندوں کے بجائے دوستی کا تعلق نظر آتا تھا۔ اسی اثناء میں ایک ملازم چائے کے برتنوں کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔ تمام کو ایک ایک پیالی پکڑا کر اس نے بسکٹوں سے بھری پلیٹ میرے سامنے رکھی اور واپس مڑ گیا۔ اچانک ہی مہیش بابو کا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ سکرین پر نظر دوڑا کر اس نے ناگواری سے کال منقطع کرنے والا بٹن دبا دیا، مگر اگلے ہی لمحے پھر گھنٹی بجنے لگی۔ ہیلو، گھنٹی وصول کرتے ہوئے اس نے کوفت بھرے لہجے میں کہا، شاید کسی ناپسندیدہ شخص یا اجنبی کی کال تھی۔ کیا؟ حیرانی بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس نے دوسرے کی بات سنی اور لمحہ بھر توقف کر کے موبائل فون میری طرف بڑھاتے ہوئے وضاحت کر دی، وہ کہہ رہا ہے تمہارا فون بند جا رہا ہے، اس لیے اسے میرے نمبر پر کال کرنا پڑی۔ شاید دنیش رام کوئی ہدایت دینا چاہ رہا ہے۔ ایک امکانی سوچ میرے دماغ میں ابھری اور میں نے مہیش بابو سے موبائل فون لے کر کان کو لگاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، ہیلو، کہا تھا نا تم جیسے اناڑی اور نالائق کی ہمارے سامنے اتنی بھی اہمیت نہیں ہے جتنی ایک چوہے کی بلی کے سامنے ہوتی ہے۔ ہم جب چاہیں تمہیں کتے کی موت مار سکتے ہیں۔ دشمن سنائپر کی استہزائی آواز نے میرے کانوں میں گویا پگھلا ہوا سیسا انڈیلا تھا، لیکن ساتھ ہی مجھے حیرانی بھی ہوئی تھی کہ وہ میرے ساتھ انگریزی میں بات کر رہا تھا جبکہ مہیش بابو کے ساتھ اس نے ہندی میں بات کی تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ وہ ہندی جانتا تھا یا اس کے ہمراہ ہندی بولنے والا کوئی موجود تھا، اور مؤخر الذکر احتمال مجھے زیادہ صحیح لگا تھا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے میں نے بڑی مشکل سے اوسان سنبھالے اور دائیں بائیں نظریں دوڑاتا ہوا نرم لہجے میں بولا، امید نہیں تھی کہ اتنی دیر سے پہنچو گے۔ اس نے کہا لگایا، دیر مہیش بابو کا نمبر تلاش کرتے ہوئی ہے۔ میں نے کلومیٹر بھر کے فاصلے پر ایک ابھرے ہوئے ٹیلے کی طرف سر گھماتے ہوئے سنجیدہ انداز میں پوچھا، اب حقیقت اگلو گے، کیا چاہتے ہو؟ وہ متکبرانہ انداز میں بولا، جدھر دیکھ رہے ہو نا،
آرام سے اسی طرف چلے آؤ، میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر استاد تسلیم کرو اور وعدہ کرو کہ اس کے بعد انڈیا کا رخ نہیں کرو گے، زندگی کی بھیک دے دوں گا۔ میں اشتیاق ظاہر کرتے ہوئے بولا، اور اس کی کیا ضمانت ہے کہ تم کہے سے نہیں پھرو گے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا، ایک سنائپر کو اتنا بھولا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ تیسرا موقع ہے جو تم میرے نشانے پر ہو، اور میں تمہاری کھوپڑی میں گولی نہیں ٹھوک رہا۔ کیا خیال ہے بار بار زندگی کی بھیک دینے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہی کہ تمہاری زبان سے اپنی برتری کا اعتراف سننا میری ضد ہے۔ اس کے لیے تمہارے روبرو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے بات کرتے ہوئے میں اطراف کا جائزہ لے چکا تھا۔ میں اپنے عقب میں چبوترے کی بنیاد میں لیٹ کر ہر سمت سے محفوظ ہو سکتا تھا۔ ضرورت تو ہے، تمہارا ایک پرانا دوست بھی میرے ساتھ ہے، اسے بھی تو یقین دلانا ہے کہ پاسکل کیا کر سکتا ہے۔ اس کی بات نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی تھی کہ اس کے ہمراہ کوئی انڈین موجود تھا۔ میں نے گفتگو کو طول دیا، تو تمہارا نام پاسکل ہے، ویسے تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے؟ ہاں ہاں، اس نے زوردار کہا بلند کرتے ہوئے استہزائیہ جواب دیا۔ مہیش بابو مخل ہوا، یہ کون ہے؟ کیا تمہیں دھمکا رہا ہے؟ شاید وہ انگریزی جانتا تھا یا لہجے ہی سے اندازہ لگا لیا تھا کہ بات کرنے والا کم از کم میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ میں نے صورت سے انہیں متنبہ کیا۔ ہم دشمن کے نشانے پر ہیں، تمام لوگ چبوترے کی شمالی جانب آڑ لینے کی کوشش کریں۔ مہیش بابو طیش میں آتے ہوئے بولا، کسی سورما کی جرت نہیں کہ مہیش بابو پر نشانہ سادھ سکے۔ پاسکل کی اطمینان بھری آواز ابھری، انہیں اتنی جلدی یقین نہیں آ سکتا۔ بہرحال تمہاری خاطر میں اتنا کر سکتا ہوں کہ انہیں یقین دلا دوں کہ تم جھوٹ نہیں کہہ رہے، آخر کو میرے شاگرد بننے جا رہے ہو۔ پاسکل کے کانوں تک نہ صرف مہیش بابو کی آواز پہنچ گئی تھی، بلکہ اس نے آسانی سے سمجھ بھی لیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ اس کا موبائل فون اسپیکر پر تھا اور اس کے انڈین ساتھی نے مہیش بابو کی بات کا ترجمہ کیا تھا۔ میں نے فوراً اسے منع کرنا چاہا، نہیں نہیں، مگر اسی لمحے مہیش کے ماتھے میں گولی پیوست ہو کر عقب سے نکلتے ہوئے کھوپڑی کا بڑا سا حصہ اڑا کر لے گئی تھی۔ میں نے ایک دم چبوترے سے نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے آڑ پکڑ لی تھی۔ مہیش بابو کے آدمی ایک لمحے کو تو سن ہو گئے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ صورتحال نہیں تھی، اور پھر اچانک ہوش میں آتے ہوئے وہ ہڑبڑا کر اٹھے اور مہیش کے تڑپتے وجود کو سنبھالنے لگے۔ پاسکل کی اطمینان بھری آواز گونجی، شاید تمہیں لگ رہا ہے کہ تم محفوظ ہو، مگر ایسا بالکل نہیں۔ مسٹر پاسکل، میں نے کوشش کی تھی کہ معاملہ افہام و تفہیم سے نبٹ جائے، مگر مثل مشہور ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے مان جائیں تو انہیں بھوت کون کہے۔ وہ 100 چھتر بھی کھاتے ہیں اور 100 پیاز بھی، تب جا کر ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ پنگا نہیں لینا چاہیے تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، مانتا ہوں تمہیں ڈھیل دے کر غلطی کی ہے، مگر اب تم پاسکل کا اصل روپ دیکھو گے۔ اگر غلطی تسلیم کرتے ہو تو پھر بھگتو۔ تند لہجے میں کہتے ہوئے میں نے رابطہ منقطع کر کے موبائل فون جیب میں ڈال لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرا دماغ اس الجھی ہوئی پہیلی کو سلجھانے لگا کہ آخر وہ کس طرح میرے ہر ٹھکانے پر پہنچ جاتا تھا۔ اچانک مہیش بابو کو سنبھالنے والے افراد میں سے ایک اچھل کر پیچھے گرا اور ایڑیاں رگڑنے لگا۔ میں چیخا، سبھی آڑ میں ہو جاؤ، آڑ میں ہو جاؤ۔ وہ چونک کر سنبھلے، مگر اسی دم وکرم کی کھوپڑی سے سرخ فوارہ ابل پڑا تھا۔ بچ جانے والے دونوں چھلانگ لگا کر میرے قریب لیٹ گئے تھے۔ ان کی ہٹ دھرمی نے 2 اور جانیں لی تھی۔ اگر وہ پہلے میری ہدایت پر عمل کر لیتے تو مہیش کے علاوہ کسی کو کچھ نہ ہوتا۔ میرے قریب لیٹے ہوئے افراد میں سے ایک غیظ و غضب بھرے انداز میں غرایا، کیا تم گولیاں چلانے والے سے واقف ہو؟ میں نے انکشاف کیا، پاسکل نام کا ایک اسرائیلی سنائپر ہے، بس اتنا ہی جانتا ہوں۔ دوسرا دانت پیستے ہوئے بولا، اور تمہاری دشمنی کی بھیٹ ہمارے 3 ساتھی چڑھ گئے ہیں۔ میں رکھائی سے بولا، بہتر ہوگا کہ یہ جواب قاتل سے مانگو۔ اسی دم چوکیدار بھاگتا ہوا وہاں پہنچا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے چلا کر تنبیہ کی، آڑ میں ہو جاؤ۔ یہ کیا ہو گیا؟ بیچارہ صرف اتنا ہی بول پایا تھا کہ پاسکل کی مہارت کا ایک اور ثبوت سامنے آیا۔ گولی اس کی کھوپڑی کے دائیں جانب گھس کر پورے ماتھے کو اڑا کر لے گئی تھی۔ اس کے پاس بڑے قطر کی لمبے فاصلے پر مار کرنے والی سنائپر رائفل تھی۔ وہ بیرٹ M107، رینج ماسٹر، چیٹک M200 ٹیک 50، آرٹیک وارفیئر، AS50 وغیرہ کوئی بھی ہو سکتی تھی۔ چھوٹے قطر کی رائفلیں صرف آدمیوں کے خلاف اینٹی پرسنل رول پر استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں عموماً 7.65 mm قطر کا ایمونیشن استعمال ہوتا ہے، جبکہ بڑے قطر کی رائفلیں آدمیوں کے ساتھ ساز و سامان کی تباہی یعنی اینٹی میٹیریل رول کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں عموماً 12.7 mm 50 قطر کی گولیاں استعمال ہوتی ہیں، اور ایک ایسی گولی کا ہدف جب انسانی جسم ہو
تو مضروب عضو میں گہرا اور چوڑا شگاف ڈال دیتی ہے۔ چوکیدار کے گرتے ہی مہیش بابو کے ناراض ساتھی نے لیٹے لیٹے میرے گریبان میں ہاتھ ڈالا۔ تم اسی وقت دفع ہو جاؤ ورنہ میں خود تمہیں قتل کر دوں گا، میں نرم لہجے میں بولا۔ ہوش کے ناخن لو دوست، ہمارا دشمن ایک ہی ہے۔ اس نے دوسرا ہاتھ بھی میرے گریبان میں ڈالا اور ایسا کرتے ہوئے اس کا سر چبوترے کی آڑ سے اتنا اوپر اٹھ گیا تھا کہ پاسکل جیسے سنائپر کو لبلبی دبانے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ تیش بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی، فوراً سے پہلے، اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہی تھی۔ اسے زوردار جھٹکا لگا اور وہ پیٹھ کے بل زمین پر جا پڑا۔ آخری بچ جانے والا سہم کر زمین سے چمٹ گیا تھا۔ اس کی رنکھی آواز میری سماعتوں میں گونجی، یہ کیا بلا ہے؟ اس بلا کو سنائپر کہتے ہیں دوست۔ اس نے پوچھا، کہاں سے فائر کر رہا ہے؟ میں نے کہا، سامنے اونچے ٹیلے کی بلندی پر لیٹا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ مجھے کوسنے کے بجائے اسے جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ میں فلسفیانہ انداز میں بولا، یہی سوال تمہارا مرنے والا ساتھی کرتا تو شاید اتنی جلدی اس کا نامہ اعمال نہ لپیٹا جاتا۔ کیا مطلب؟ یقیناً نامہ اعمال کی اصطلاح اس کے لیے ناقابل فہم تھی۔ وضاحت کو رہنے دو، مختصراً یہ سمجھ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ بتائیں مہاراج، بالکل وہی کروں گا جو تم کہو گے۔ میں نے حل بتایا، یہیں لیٹے رہو اور کوشش کرو کہ تمہارے جسم کا کوئی حصہ آڑ سے باہر نہ جھلکے۔ پہلے میں رینگتا ہوا گیراج تک جاؤں گا، بعد میں تم بھی میرے انداز میں وہاں پہنچ جانا۔ سمجھ گیا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ لیٹے لیٹے SR-1 کا بیگ کندھوں میں ڈال کر میں چبوترے کی آڑ میں رہتے ہوئے برآمدے نما گیراج کی طرف رینگنے لگا۔ زمین کے مطابق حرکت کرنے کے طریقے کو میدان کاری یا فیلڈ کرافٹ کہتے ہیں، اور پاک آرمی کے جوانوں کو دشمن کی نظروں سے بچنے کو حرکت کے مختلف طریقے سکھائے جاتے ہیں، جن میں چیتا چال، بندر چال، بلی کے بچے کی چال، بھوت چال، سنائپر چال وغیرہ کافی مشہور ہیں۔ یہ تمام چالیں جن اسموں سے مانون ہیں، بینہ اسی جانور کی مخصوص چال کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ سنائپر چال میں حرکت بالکل سینٹی میٹروں کے حساب سے ہوتی ہے، اور یہ طریقہ اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب بندہ دشمن کے بالکل قریب ہو۔ گو خطرہ اس وقت بھی زیادہ تھا اور ایک منجا ہوا سنائپر میری طاق میں تھا، لیکن مجھے چبوترے کی آڑ میسر تھی، اس لیے میں چیتا چال چل سکتا تھا۔ میں تیزی سے حرکت کرتا ہوا برآمدے میں پہنچ گیا تھا۔ ایک جیپ کی آڑ میں بیٹھ کر میں نے صورت سے بیگ سے SR-1 نکالی اور اسے جوڑ کر ایک ستون کی آڑ میں لیٹ گیا۔ میں نے سب سے پہلے فاصلہ ناپا جو 1300 میٹر تھا، اور ایلیویشن نوب کی مدد سے مطلوبہ کلک لگا دیے۔ چونکہ ہوا بالکل رکی ہوئی تھی، اس لیے میں نے ڈیفلیکشن نوب کو چھیڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ایلیویشن نوب سے فاصلہ منتخب کیا جاتا ہے، اس لیے ہر نئے فاصلے پر ہتھیار سیٹ کرتے وقت کلکس کے اندر مطلوبہ تبدیلی لازماً کرنا ہوتی ہے، جبکہ ڈیفلیکشن ناب سے دائیں بائیں کی غلطی دور کی جاتی ہے، اس لیے اسے اسی وقت چھیڑا جاتا ہے جب دائیں یا بائیں سے ہوا چل رہی ہو، ورنہ اسے درمیان میں رہنے دیا جاتا ہے۔ ٹیلے کے اوپر مجھے ریت کی چھوٹی سی ڈھیری نظر آ رہی تھی، یقیناً سنائپر اسی کے عقب میں پوشیدہ تھا۔ ہلکا سا غور کرنے پر مجھے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ کس جگہ شست ساتھ کر میں کارگر فائر کر سکتا تھا۔ رائفل کاک کر کے میں نے سانس روکا اور لبلبی دبا دی۔ میری شست داخلی دروازے کے ستون کے چند انچ دائیں سے گزر رہی تھی، اور اس وقت میرے سر پر گویا بم پھٹا تھا جب گولی سیمٹ کے ستون سے ٹکرائی اور کنارے میں ہلکا سا شگاف ڈال دیا۔ گولی کے ناکام جانے کی وجہ میری نالائکی نہیں تھی، بلکہ کسی نے ڈیفلیکشن نوب کو مکمل چکر دے کر رائفل کی سفرنگ خراب کر دی تھی۔ SR-1 کو بیگ میں رکھتے وقت میں ٹیلیسکوپ سائٹ کو ماؤنٹ سے نہیں اتارا کرتا تھا تاکہ بار بار صفر کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ ٹیلیسکوپ سائٹ کو اگر رائفل سے اتار دیا جائے تو رائفل کی سفرنگ باقی نہیں رہتی، اور رائفل کو میرے علاوہ کسی نے نہیں چھوا تھا، اس لیے میں نے ڈیفلیکشن ناب کو چھیڑنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ دھوکہ میرے ساتھ امریکہ میں سنائپر کورس کے کرتے وقت دوران مقابلہ بھی ہوا تھا۔ تب یہ کام انڈین سنائپرز شری کانت اور راج پال میں سے کسی نے کیا تھا۔ راج پال تو بعد میں سردار خان کے ہاتھوں مارا گیا تھا، البتہ شری کانت اب تک زندہ تھا، اور پچھلی بار جب میں انڈیا آیا تھا تب اسی نے کرن چاولہ کو میرے بارے میں معلومات دی تھی، البتہ اس سے سامنا نہیں ہو پایا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ پاسکل میرے جس شناسا کا ذکر کر رہا تھا وہ شری کانت ہی تھا۔ اس خبر کے ساتھ مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا تھا، اور وہ یہ کہ دشمن کیسے کامیابی سے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے سر جھٹکتے ہوئے عارضی طور پر ان سوچوں سے پیچھا چھڑایا اور ڈیفلیکشن نوب کو صفر کرنے لگا۔
ڈیفلیکشن درست کرتے ہی میں نے دوبارہ شست سادھی، مگر دشمن غائب ہو چکے تھے۔ رائفل کی بیرل اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ٹیلے کے دائیں بائیں کوئی نقل و حرکت تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر مجھے ناکامی ہوئی تھی۔ اسی دوران میں مہیش بابو کا اکیلا بچ جانے والا ساتھی رینگتے ہوئے وہاں پہنچ گیا تھا۔ میرے قریب پہنچنے تک اس نے حیرانی بھری نظروں سے ایسار وان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تم بھی سنائپر ہو؟ لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں، یہ کہہ کر میں رائفل کو بیگ میں منتقل کرنے لگا۔ وہ متعجب ہوا، واپس کیوں رکھ رہے ہو؟ کیونکہ دشمن نے مورچہ چھوڑ دیا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ میں نے مشورہ دیا، اب لاشوں کے کریا کرم کا بندوبست کرو۔ اسی وقت مہیش بابو کے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ سکرین پر نظریں دوڑائیں تو وہی نمبر نظر آیا جس پر پاسکل بات کر رہا تھا۔ کال وصول کرتے ہوئے میں نے موبائل فون کان کو لگا لیا۔ پاسکل کی چہکتی ہوئی آواز برآمد ہوئی، بڑے چرچے سنے تھے برخوردار، اب چھپتے کیوں پھر رہے ہو؟ میں پرسکون لہجے میں بولا، میں نے کبھی اپنی توانائیاں فضول لڑائی پر ضائع نہیں کی۔ آخری حد تک کوشش یہی ہوتی ہے کہ معاملہ افہام و تفہیم سے سلجھ جائے۔ تم سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ تمہیں شرافت کی زبان کسی نے نہیں سکھائی۔ وہ استہزائی لہجے میں بولا، دشمنی تو میں نے بھی نہیں کی، تمہیں 3 بار زندگی کی بھیک دی ہے، اور کیا چاہیے؟ میرا مشورہ ہے اپنی جان بچا کر واپس چلے جاؤ۔ اس نے دھمکی دی، میں چاہوں تو اگلے 5 سیکنڈ میں تمہارے بھیجے میں گولی اتار سکتا ہوں۔ میں نے کہا لگایا، اگر ایسا کرنے کو میری اجازت درکار ہے تو دیر نہ کرو۔ وہ نخوت سے بولا، شاید تمہیں اب تک پاسکل کی صلاحیتوں پر شبہ ہے۔ دشمنی کرتے وقت میں دشمن کی صلاحیت یا کمزوری پر دھیان دینے کے بجائے اپنی کارکردگی پر انحصار کرنا پسند کرتا ہوں۔ کال اس لیے کی ہے تاکہ بتا دوں کہ تمہارے پاس مہلت ختم ہو چکی ہے۔ تم سرحد پار جانے کے چکروں میں ہو اور میں جلد ہی تمہیں افق پار پہنچانے والا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ میں نے اسپاٹر سکوپ سے علاقے کا اچھی طرح جائزہ لیا، مگر کوئی ہلچل نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسپاٹر سکوپ بیگ میں رکھتے ہوئے میں نے مہیش کے بچ جانے والے آدمی سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ ہولے سے بولا، شیام راؤ۔ تو شیام میاں، کام خراب ہو گیا ہے۔ دشمن کافی خطرناک ہے اور اس سے مقابلے کو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ شیام نے صورت سے کہا، اپنے ساتھیوں کے قاتل سے بدلہ لینے کو میں ہر ممکن مدد کروں گا۔ میں نے کہا، پھر ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ اور لاشوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا، یہ کام اپنے باقی ساتھیوں کے لیے چھوڑ دو، ورنہ تمہارا خاتمہ بھی یہیں ہوگا۔ اس نے پوچھا، کہاں جائیں گے؟ میں اطمینان سے بولا، ادھر ہی جس راستے سے ہمیں سرحد عبور کرنا تھی۔ وہ بگڑ کر بولا، تو یوں کہو نا کہ تم بھاگنے کے چکر میں ہو۔ میں خلوص دل سے بولا، وچن دیتا ہوں، دشمن کو ختم کیے بغیر نہیں لوٹوں گا۔ باقی مجھے سرحد پار تو تم ہی نے کروانا ہے نا؟ وہ مشکوک انداز میں بولا، لایا عمل کیا ہوگا؟ میں نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، وہ مجھ پر چھوڑ دو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو۔ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا میں اندرونی عمارت کی طرف جا سکتا ہوں؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ فی الحال تو جا سکتے ہو، بعد کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس نے دعوت دی، تم بھی چلو۔ میں پھیکے تبسم سے بولا، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ مشکوک انداز میں بولا، شاید مجھے بھیج کر تم تصدیق کرنا چاہتے ہو کہ وہ سنائپر چلا گیا یا موجود ہے۔ میں کھڑا ہوتے ہوئے بولا، ایسا بالکل نہیں ہے، میں نے علاقے کا جائزہ لے لیا ہے۔ یہ کہہ کر میں چل پڑا، اب وہاں رہنا مناسب نہیں تھا۔ شیام نے لاشوں کا رخ کیا۔ میں داخلی دروازے کی طرف بڑھا اور چند منٹوں کے بعد عمارت سے باہر آ گیا۔ اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے میں لایا عمل سوچنے میں مصروف تھا۔ دشمن کا بغیر تعقب کیے میری جگہ کو بار بار ڈھونڈ لینا بغیر کسی کے وسیلے کے نہیں تھا۔ میرا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ پہلے حملے کو میں نے اتفاق پر محمول کیا تھا اور ایسا ہونا ناممکن نہیں ہو سکتا۔ دوسری مرتبہ میں نے پاسکل کے دیے ہوئے موبائل فون کو وجہ ٹھہرایا، لیکن اس بار پاسکل لوگوں کا مجھے ڈھونڈ لینا میرے دماغ کو جھنجھوڑ گیا تھا۔ جب دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے تبھی دال کی صفائی کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ تھوڑا آگے جاتے ہی مجھے شہر کی طرف جاتی بس مل گئی تھی۔ بس اڈے کی طرف جاتے ہوئے مجھے پورا یقین تھا کہ میں ان کی نظروں میں ہوں۔ البتہ مجھے نشانہ بنانے کو انہیں تھوڑی مہلت کی ضرورت ہوتی، کیونکہ میری حرکت رکنے کے بعد ہی وہ کوئی منصوبہ بندی کر سکتے تھے۔ ویسے بھی جب دشمن کا ٹھکانہ معلوم ہو تو حملے کی منصوبہ بندی کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور دشمن کو ٹھکانے لگانا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ بس اڈے پر اتر کر میں رکشے میں ہوٹل پر پہنچا اور کمرہ لے کر اندر گھس گیا۔ میری کوشش تھی کہ دشمن کو اسی غلط فہمی میں مبتلا رکھوں کہ میں ان کی چال سے ناواقف ہوں۔ کمرے کو اندر سے بند کر کے میں بیگ سے SR-1 اور سنائپنگ کا دوسرا سامان باہر نکال کر بیگ کی تلاشی لینے لگا۔
جلد ہی اندرونی خانے سے ایک چھوٹا سا آلہ برآمد ہوا۔ میں فوراً ہی اصل کہانی تک پہنچ گیا تھا۔ شری ناتھ یادیو کو ٹھکانے لگانے کے بعد جب میں SR1 کو بیگ وہیں چھوڑ کر بھاگا تھا تب یہ بیگ انہیں مل گیا تھا۔ اب یہ معلوم نہیں تھا کہ SR1 کا بیگ سب سے پہلے کسے ملا تھا، البتہ بیگ کو پا کر انہیں اتنا اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا کہ میں بیگ کو واپس لینے ضرور آؤں گا۔ اس علاقے کی مسلسل نگرانی کے بجائے انہوں نے آسان حل یہ ڈھونڈا کہ بیگ میں ایسا آلہ رکھ دیا جو میری جگہ کی نشاندہی کر سکتا تھا، اور اس کے بعد 2+2=4 کی طرح سب کچھ واضح تھا۔ میں جس جگہ پہنچتا انہیں میری جگہ کے بارے میں معلوم ہو جاتا، پھر مجھے نشانہ بنانا کون سا مشکل تھا۔ اب انہیں اسی غلط فہمی میں مبتلا رکھ کر میں جوابی وار کر سکتا تھا۔ بلا شبہ انسان کی زندگی بلبلے کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاسکل نے اپنی برتری کے زوم میں مجھے مہلت نہ دی ہوتی تو شاید آج میں اپنی کہانی سنانے کو زندہ نہ ہوتا، مگر برا ہو فخر و بڑائی کا کہ انسان کو کسی قابل نہیں رہنے دیتی۔ انہوں نے میری لا علمی سے کافی فائدہ اٹھایا تھا، اب میری باری تھی۔ جب دشمن کی چال سمجھ میں آ جائے تو اس کے خلاف منصوبہ بنانے میں آسانی رہتی ہے۔ شطرنج کی بساط پر بکھرے مہروں کو چلانے والے دماغ ہمیشہ دشمن کی اگلی چالوں کو سمجھنے کو اپنی ساری توانائیاں خرچ کر دیتے ہیں، اور دشمن کے اگلے قدم کے بارے میں معلوم ہوتے ہی انہیں اپنی جیت کا یقین ہو جاتا ہے۔ تاش کے کھلاڑی اگر مخالف کھلاڑی کے پتے دیکھ لیں تو بازی آسانی سے جیت لیتے ہیں، اور یہی کلیہ سنائپروں کی لڑائی پر منطبق ہوتا ہے۔ اگر ایک سنائپر کو دوسرے سنائپر کی کمین گاہ معلوم ہو جائے تو وہ اسے آسانی سے بے بس کر سکتا ہے۔ سنائپر کو عرف عام میں اندھیرے کا تیر کہتے ہیں۔ سنائپر کا پہلا سبق ہی پوشیدگی سے متعلق ہوتا ہے۔ اگر وہ چھپاؤ تلبیس میں ماہر نہیں تو ایک ناکام سنائپر ہے۔ میرے سامان میں نشاندہی کرنے والا آلہ رکھ کر پاسکل نے میری پوشیدگی کی صلاحیت ہی پر تو ڈاکہ ڈالا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری ہر حرکت اس کے مشاہدے میں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ میرے ساتھ چوہے بلی والا کھیل کھیلتا رہا۔ بلی چوہے پر قابو پانے کے بعد اسے آسانی سے آزاد کر دیتی ہے، لیکن یہ آزادی اسے احساس بے بسی دلانے کو ہوتی ہے، نہ کہ گھر جانے کی اجازت دینے کے لیے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچتے ہوئے میں نے موبائل فون نکالا اور ایک نمبر ملانے لگا۔ پہلی ہی گھنٹی اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو، اس کے لہجے میں استفسار تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ میں نے نئے نمبر سے گھنٹی کی تھی۔ میں نے تعارف کروایا، راجہ بات کر رہا ہوں۔ شاید تمہارا کام ختم ہو گیا ہے اور اب جانے کی تیاریوں میں ہو۔ بغیر کسی تمہید اور رسمی الیک سلیک کے بملا کور براہ راست مطلب کی گفتگو پر آئی۔ میں نے اتفاق کرتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے، مگر ایک اور کام نکل آیا ہے۔ لمبی ہوں کرتے ہوئے اس نے ایک اور اندازہ لگایا۔ اور اس کے لیے تمہیں میری ضرورت پڑ گئی ہے؟ ہاں، وہ اطمینان سے بولی۔ تو میری معذرت قبول فرمائیں۔ میں ہنسا۔ تمہارا تیسرا اندازہ بھی درست ہے۔ وہ متعجب ہوئی۔ کیا مطلب؟ یہی کہ اس کام میں 99% موت کا خطرہ ہے۔ وہ بے نیازی سے بولی، شاید تم سوچ رہے ہو یوں میں تیار ہو جاؤں گی۔ میں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ معلوم نہیں، البتہ خطرے کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا۔ 3 بار مرتے مرتے بچا ہوں۔ 2 خطرناک سنائپر پیچھے پڑے ہیں، ایک انڈین سنائپر بھی ان کا ساتھی ہے۔ اگر اپنی برتری جتانے کو وہ مجھے چنوتی نہ دیتے تو بے خبری میں مار کھا گیا ہوتا۔ اس نے پوچھا، تم اس وقت کہاں ہو؟ راجستھان کے سرحدی شہر باڑمیر میں ہوٹل مہاویر کے کمرہ نمبر 25 میں۔ وہ رکھائی سے بولی، بہرحال میں جواب دے چکی ہوں۔ میں نے پوچھا، شاید اپنے بڑوں سے اجازت نہ ملنے کا سوچ کر تم صاف جواب دے رہی ہو۔ وہ بے پرواہی سے بولی، تمہیں جواب سے غرض ہونی چاہیے۔ میں نے تصدیق چاہی، تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ وہ اپنا خفیہ نام استعمال کرتے ہوئے بولی، پشپا کو فیصلے بدلنے کی عادت نہیں۔ اجازت چاہوں گا۔ مزید تکرار کیے بغیر میں نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ بملا کے انکار کے بعد مجھے لایا عمل میں تبدیلی کرنا تھی۔ دنیش رام نے بھی خود سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں بملا کے متبادل پر غور کرنے لگا۔ وشواس سنگھ بھی مدد کر سکتا تھا۔ نجو بھی کافی کارآمد تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ نہ تو نجو سنائپر تھا اور نہ وشواس سنگھ کے پاس کوئی پیشہ ور سنائپر موجود تھا۔ اگر وہ دائیں بائیں سے سنائپر کا بندوبست کرتا تو وقت بھی ضائع ہوتا، اور ضروری نہیں تھا کہ کوئی مخلص شخص ہی میسر ہوتا۔ کوئی ایسا بھی ہو سکتا تھا جو مجھے کھڈے لائن لگوا دیتا۔ تھوڑی دیر ٹھہر کر میں استقبالین کے پاس پہنچا۔ میری ایک دوست آ رہی ہے تو مجھے ایک اور کمرہ چاہیے ہوگا۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، آپ کا کمرہ چھوٹا تو نہیں ہے مہاراج؟ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں یار، وہ مذہبی قسم کی لڑکی ہے، اس لیے مجبوری کو سمجھا کرو۔ وہ رجسٹر کو دیکھتے ہوئے بولا،
آپ کے کمرے کے قریب کوئی کمرہ خالی نہیں۔ میں بے پرواہی سے بولا، فرق نہیں پڑتا، فرشی منزل پر ہو یا کسی اور منزل پر، مجھے بس کمرہ چاہیے۔ ایک خانے میں اندراج کر کے اس نے چابی میری طرف بڑھائی۔ تیسری منزل، کمرہ نمبر 49۔ دھنیہ واد کہہ کر میں نے چابی پکڑی، کمرے کا پیشگی کرایہ ادا کیا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرا کمرہ میں نے حفاظتی اقدام کے لیے لیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آلہ نشاندہی کو پاس رکھوں۔ اس مخصوص آلے کو ایک لفافے میں ڈال کر میں نے کمرہ نمبر 49 میں رکھ دیا تاکہ کسی بھی قسم کی گڑبڑ کی صورت میں محفوظ رہوں۔ دشمنوں کی نظر یقیناً اسی آلے پر ہونا تھی، اور پاسکل جیسے سنائپر سے بچنے کو میں جتنی حفاظتی تدابیر اختیار کر لیتا بہتر تھا۔ پے در پے حملے کر کے اس نے مجھے دماغی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ اگر آلہ نشاندہی کا راز نہ کھلتا تو شاید میں ہار مان چکا ہوتا، مگر جب مجھے پسپائی کا خیال آیا تب اللہ پاک نے غائب سے مدد فرمائی اور مجھے اپنی وہ غلطی مل گئی جس کی وجہ سے میں شکست کھا رہا تھا۔ اب مجھ پر دشمن کی صلاحیت کی اصل وجہ کھل گئی تھی، اس لیے میں مقابلے کے میدان میں اتر سکتا تھا۔ گو اس جنگ سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں آلے کو وہیں چھوڑ کر خود فرار ہو جاتا۔ دشمن سمجھتا کہ میں ہوٹل میں چھپا ہوں اور میں آرام سے مہیش بابو کے ساتھی شیام کی مدد سے سرحد پار کر جاتا، لیکن محسوس یہی ہو رہا تھا کہ یوں بھی جنگ ختم نہ ہوتی۔ ممکن تھا کہ مجھے مارنے کی خاطر پاسکل اور اس کا ساتھی پاکستان کی سرحد بھی عبور کر لیتے۔ اب اس خطرے کا سد باب کیے بغیر مجھے سرحد پار کرنا مناسب نہ ہوتا۔ واپس اپنے کمرے میں آ کر میں نے رات کا کھانا منگوایا کہ دن کا کھانا تو ہنگامے کی نظر ہو گیا تھا۔ کھانا کھا کر میں بستر میں گھس گیا۔ دماغ کوئی مناسب تدبیر سوچنے میں مصروف تھا۔ منصوبہ بناتے بناتے میں نیند کی گہری وادیوں میں کھو گیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب دروازے کی گھنٹی بجی۔ ایک دم جاگتے ہوئے میں نے پستول پکڑا اور چوکنے انداز میں بستر سے اترتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسی دوران میں گھنٹی دوبارہ بجائی گئی۔ میں پنجوں کے بل چلتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا۔ چابی کے سوراخ سے جھانکنے پر کالے کوٹ کی جھلک دکھائی دی۔ کوئی دروازے کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ اس کا چہرہ اور باقی جسم دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر میں نے ایک جھٹکے سے دروازے کا پٹ کھولا، ساتھ ہی میرے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ بندے کو اتنا ڈرپوک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے ایک طرف دھکیل کر بملا دن دناتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے بوٹ کے تسمے کھولنے لگی۔ دروازہ بند کر کے میں نے صوفے پر تشریف ٹکائی۔ تم نے تو انکار کر دیا تھا۔ میرے انداز میں شکوے کا عنصر نمایاں تھا۔ اور تمہیں سچ میں یہی لگا کہ میں نہیں آؤں گی؟ بوٹ اتار کر وہ کمبل میں گھس گئی تھی۔ میں نے حیرانی کا مظاہرہ کیا۔ نا کا مطلب تو میرے خیال میں نا ہی ہوتا ہے۔ وہ شرارتی انداز میں مسکرائی۔ بھولے بادشاہ، لڑکیوں کی نا کا مطلب ہمیشہ نا نہیں ہوتا۔ میں جھلا کر بولا، کیوں؟ لڑکیوں کو صاف انداز میں بات کرنے سے طبیب نے منع کیا ہے؟ وہ مجھے چڑھاتے ہوئے مسکرائی۔ میں بھی کیسی احمق ہوں جو تم جیسے اجڑ گنوار کو لڑکیوں کی نفسیات سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں فوراً بولا، تمہاری بات کے پہلے حصے سے متفق ہوں۔ سخت تھکی ہوئی ہوں، کیونکہ جب تمہاری کال وصول ہوئی تب اجمیر میں آرام فرما رہی تھی۔ اتنی لمبی ڈرائیو کے بعد اس بیڈ پر فقط میرا ہی حق بنتا ہے۔ تمہیں صوفے پر نیند نہ آئے تو دوسرے کمرے کا بندوبست کر لینا۔ اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے وہ کمبل میں روپوش ہو گئی تھی۔ میں الماری سے اضافی کمبل نکال کر صوفے پر لمبا پڑ گیا تھا۔ صبح طلوع آفتاب کے بعد ناشتہ کرتے ہوئے میں اسے تفصیل بتا چکا تھا۔ کیتلی میں دوسری پیالی بھرتے ہوئے اس نے منہ بنایا، گویا میں چارہ ہوں۔ میں نے اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ اچنبے سے بولی، اس کے لیے تم کسی بھی شخص کو ساتھ لے کر جا سکتے تھے، مجھے ہی کیوں؟ میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ وجوہات کی تلاش چھوڑو، وہ میرا سر درد ہے۔ اس نے اندازہ ظاہر کیا، شاید میری کوئی بات بری لگی ہے اور تمہیں بدلہ لینے کا یہی طریقہ آسان لگ رہا ہے۔ میں متبسم ہوا، یہ بھی ممکن ہے۔ اس نے شرط پیش کی، میں اجمیر میں ایک کام ادھورا چھوڑ آئی ہوں، کامیابی ملنے کے بعد میرے ساتھ جانا ہوگا۔ میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا، کام بتاؤ۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، پہلے تمہارا کام ختم ہو جائے پھر بات کریں گے۔ منظور ہے۔ میں نے بغیر سوچے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس نے لایا عمل جاننے میں دلچسپی ظاہر کی، تو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے ایسی جگہ کی تلاش کریں گے جہاں انہیں گھیرا جا سکے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، جب تمہارے حرکت میں آتے ہی انہیں معلوم ہو جاتا ہے تو ہمارے جانے کی بابت انہیں پتہ نہیں چلے گا؟ میں نے وضاحت کی، میں چہرہ بدل کر نکلوں گا اور وہ مخصوص آلہ یہیں چھوڑ کر جائیں گے تو انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو تھوبڑا تبدیل کرو تاکہ کام شروع کر سکیں۔ میں نے کہا، پہلے تمہیں بازار سے کچھ ضروری سامان لانا ہوگا۔
بملا کو روانہ کر کے میں نے پاسکل کا نمبر ملا لیا۔ تیسری گھنٹی اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو۔ وہ پاسکل کی آواز نہیں تھی۔ مجھے شک گزرا کہ وہ شری کانت تھا۔ میں نے ہوا میں تیر پھینکا۔ ابے شری کانت کے بچے، تجھے مرنے کا زیادہ شوق تھا جو ایس ایس کے تعاقب کی غلطی کر بیٹھے۔ وہ چونکتے ہوئے بولا، اوہ تو یہ تم ہو بزدل مسلح۔ میں نے فوراً دھمکایا، اگر میں کہوں کہ تم میرے نشانے پر ہو تو تم جیسے؟ وہ گھٹیا گالی بکتے ہوئے بولا، صرف دھمکی دے سکتے ہیں۔ میں نے اسے اکسایا، جلد ہی تمہارے بھیجے میں گولی نہ اتاری تو ایس ایس نہ کہنا۔ اور میں نے تمہاری نیچ ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے حسب عادت گالی بکی۔ گالی بکے بغیر بھی تمہاری نیچ نسل کی شناخت ہو جاتی ہے، اس لیے گٹر نما منہ کا ڈھکن سوچ کر کھولا کرو۔ اچانک میری سماعتوں میں پاسکل کی آواز گونجی۔ امید نہیں تھی کہ تمہاری آواز سننے کو ملے گی۔ میں نے تو سوچا کہیں بھاگ گئے ہوگے، اور تم نے بالکل غلط سوچا ہے۔ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں، بھگانے والوں میں سے ہوں۔ البتہ یہ سچ ہے کہ اس وقت باڑ میر میں موجود نہیں ہوں۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولا، تو بتاؤ کہاں موجود ہو، ہم وہیں آ جاتے ہیں۔ میں نے سنجیدہ ہو کر کہا، ایک مشورہ دوں؟ اس نے بے نیازی ظاہر کی، ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ پھر بھی سن لو، میں زور دیتے ہوئے بولا، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تو کیا بہتر نہیں ہوگا تم جہاں سے آئے تھے وہیں لوٹ جاؤ؟ وہ نخوت سے بولا، بتایا تو ہے بیٹا، میرے پاس آ کر زندگی کی بھیک مانگو، شاید مجھے ترس آ جائے۔ میں گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، تو تم نے طے کر لیا ہے کہ میری ہی گولی سے مرنا ہے؟